इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरा व्लॉग देखने वाले मुहिब्ब वतन पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज दो मौजू हैं व्लॉग के लिए, बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं और एक रिसर्च बेस्ड स्टोरी है जिसके ऊपर मैंने और मेरे एक और दोस्त हैं उन्होंने काम किया थोड़ा। हम आपके सामने आज वो स्टोरी रखते हैं। और एक आज जो इस्लामाबाद में हैपनिंग हुई, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आज नए साल का आगाज़ था और उस आगाज़ के मौके पे एक सहाफ़ी जो काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं वो आज नज़र आए। शायद उनका रवैया ऐसा था जिस तरह कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदियाल के साथ बड़ी ही कोई बदतमीज़ी की। लेकिन इससे पहले जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कमाल की स्टोरी है, बड़ी वेल रिसर्च्ड है। आप हैरान हो जाएंगे उसके हक़ाइक़ सुनकर कि किस तरह हमारे इस मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ काम करने वाले इदारे हैं या इस मुल्क में अमन व अमान की सिचुएशन और सूरत हाल को बरकरार रखने वाले इदारे हैं, वो किस तरह आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। व्यूवर्स, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी परवेज़ इलाही साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी रिहाई होती है और लाहौर हाई कोर्ट उस पर हुक्म देती है कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए और उनको उनके घर बाहिफाजत प्रोटोकॉल के साथ उनको घर छोड़ा जाए। अब पुलिस वहाँ से निकलती है जी साथ लेके और कैनाल पे पहुँचती है तो सामने एक और नाका लगा होता है पुलिस का और पुलिस उस कॉन्वॉय को रोकती है और उनको आके कहती है कि जी हमें परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार करना है। किस वजह से क्यों गिरफ़्तार करना है किसी को कुछ नहीं पता, बस वो फ़ौरन गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करके साथ ले जाते हैं। अब जो टीम गिरफ़्तार करने के लिए उनको कैनाल पे एक नाका लगा के खड़ी थी वो बज़ाहिर इस्लामाबाद की टीम थी, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से आई थी। और जो सामने आई बात वो ये थी कि जी जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उन नामालूम अफराद में गिरफ़्तार किया गया है जिन्होंने कोई हेल्प की है, सहूलतकारी की है, डंडे दिए हैं, ईंटें दी हैं, पता नहीं क्या। लाहौर में बैठे हुए थे, जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो रावलपिंडी में है और नामालूम अफराद में उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को ऐड कर लिया। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन जो हमने डिग आउट की है, व्यूवर्स कमाल की है, वो हजूर वाला इस्लामाबाद पुलिस नहीं थी जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार किया। अच्छा, अब वो पुलिस कौन थी जो गिरफ़्तार करने आई थी उनको? जनाब, वो CIA थाना कोतवाली की टीम थी। आप अभी तस्वीरें देखिए, आपके सामने चल रही हैं। इसमें एक DSP साहब हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं और उसके बाद आपने उनका OTS भी देख लिया जो परवेज़ इलाही साहब को गाड़ी से निकाल रहे हैं। जनाबे वाला ये DSP साहब थाना कोतवाली से हैं और इनका नाम है मियाँ कदीर। ये आए, इन्होंने परवेज़ इलाही साहब को कुछ कहा और बताया कि इस्लामाबाद पुलिस है, गिरफ़्तार करने आई है, लेकिन ये CIA थाना कोतवाली की टीम थी और उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। अब नाज़रीन, जो लाहौर में गुज़िश्ता कुछ रोज़ से PTI के वर्कर्स, ओहदेदारान, ख़वातीन जो घरों में छापे रेड्स पड़ रही हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है सिर्फ वफ़ादारियाँ तब्दील करवाने के लिए, वो बज़ाते ख़ुद इंटेलिजेंस एजेंसीज़, एस्टेब्लिशमेंट या कोई और नहीं है। आप ये कह सकते थे कि PDM के टाइम में उनकी हुकूमत FIA को इस्तेमाल करती थी, IB को इस्तेमाल करती थी, पुलिस को इस्तेमाल करती थी, CIA को इस्तेमाल करती थी, लेकिन ये मामला इंटरिम गवर्नमेंट के सेटअप में हुआ है। तो अब इंटरिम गवर्नमेंट की क्या इंटेंशंस हैं वो तो साफ़ होनी चाहिए कि वो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं और इलेक्शन के बाद चले जाना है, लेकिन उनके भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं वो लोग, तो उनको भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, वो भी किसी को जवाब दें हैं। तो अब वो CIA ऑपरेट कर रही है इन लोगों को उठाने के लिए। आप DHA मॉडल टाउन इस जानिब से जितनी भी ख़वातीन और PTI वर्कर्स, ज़्यादातर ख़वातीन जिनको उठाया गया वो CIA थाना कोतवाली, CIA कैंट और CIA मॉडल टाउन, ये तीन मेन जो इनकी स्टेशंस हैं, ये इनकी CIA जो वो उठा के लोगों को जेलों में डाल रही है। अच्छा, ये
کوتوالی جو ہے آپ کو اس تھانے سے ویسے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوتوالی سے اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو ایک کوتوال ہوا کرتا تھا کبھی جب برٹش راج تھا یہاں پہ. وہ کوتوال جو ہے نا ڈنڈا پکڑا ہوتا تھا اور وہ اس کا زور چلتا تھا, باقی سب اس کے سامنے بے بس ہوتے تھے. اس کا جو دل کرتا تھا وہ کر لیتا تھا, جا کے کسی کو مارنا, کسی کو جو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جناب والا یہ تھانہ کوتوالی یہ وہی تھانہ ہے, یہ اسی سے نکلا ہے انگریز دور کا. اور یہ کوتوالی جو تھانہ ہے سر, یہ غالباً میرا خیال ہے کہ وہ دہلی گیٹ کے پاس ہے. اچھا, اب سی آئی اے کا ویسے کام کیا ہے؟ سی آئی اے کا کام ہوتا ہے جی ہینیس کرائم, سنگین جرائم جو ہے نا ان کو انویسٹیگیٹ کرنا, ان کے متعلق گرفتاریاں کرنا, لا اینڈ آرڈر کی اس طرح کی سچویشن کو کنٹرول کرنا اور حالات و معاملات کو بہتر کرنا. سی آئی اے یہ کام کرتی ہے. مطلب آپ دوسری ایجنسیز ہیں وہ جس طرح ایف آئی اے ہے وہ فائنینشیل کرائم کو دیکھتی ہے, وہ امیگریشن کو دیکھتی ہے, وہ یہ سمگلنگ ہیومن ٹریفکنگ کو دیکھتی ہے, اس طرح کی چیزوں کو. یہ مرڈر ہو گیا ہے, اس طرح کے واقعات ہو گئے, اس میں سی آئی اے انویسٹیگیٹ کرتی ہے ان چیزوں کو. اب جناب آج حکم جاری ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آئی جی اسلام آباد جو ناصر صاحب ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے توہین عدالت کے اس کے نوٹس کے اوپر, اور انہوں نے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری بھی نکل آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ اسلام آباد پولیس کو ہینڈ اوور کیا گیا چودھری پرویز الہی صاحب کو, جنہوں نے یہ ایکٹ کیا وہ لاہور میں موجود ہیں, وہ لاہور کی پولیس تھی, وہ لاہور کی سی آئی اے تھی. اچھا, آپ اس معاملے کو یہ کہ میاں قدیر ڈی ایس پی تھانہ کوتوالی تھا یا نہیں تھا, یہ تصاویریں دیکھی ہیں آپ نے پہلے, اس کو مزید کنفرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیو فینسنگ کروائیے اس جگہ کا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون اسلام آباد سے آیا تھا اور کون تھانہ کوتوالی سے آیا تھا. 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے آپ نے جیو فینسنگ کی تھی, اور اس جیو فینسنگ کے نتیجے میں آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا, تو آپ اس پہ بھی جیو فینسنگ کیجئے, پتہ چل جائے گا آپ کو. اب اور یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو گھر چھوڑیں اور کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کریں؟ یہ احکامات یا یہ انفارمیشن اسلام آباد پولیس کو اتنی جلدی کیسے موصول ہوگی اور وہ وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گئی آدھے گھنٹے کے اندر اور انہوں نے گرفتار کر لیا؟ اس کا واحد حل ہے, وہ ہے جیو فینسنگ, اور وہ کر رہی تھی. اب جو موٹیوز کی بات میں کر رہا تھا کہ یہ کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اب دیکھیں انہوں نے اپنی ریسپیکٹ بنانے کے لیے جو ٹاپ بریس جو پولیٹیکلی ٹاپ ایلیٹ تھی اس کو تو وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں خود بذات خود. آپ جانتے ہیں میں جن کی طرف بات کر رہا ہوں, مقتدر حلقے. اب اگر لوور گراؤنڈ پہ کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو یہ ان دوستوں کو خوش کرنے کے لیے سی آئی اے ان کا جو ہے نا ایک بچوں کی طرح رول پلے کرتی ہے. وہ لوگ روحانی باپ ہے سی آئی اے کے. اب روحانی باپ کے لیے بچہ خوش, روحانی باپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا, وہ کسی کو بھی اٹھائے گا, کسی کو بھی مار دے گا, کسی کو بھی غائب کر دے گا. ختیجہ شاہ جو ہیں وہ بھی انہی تھانہ کوتوالی اور کینٹ یا ماڈل ٹاؤن انہی میں سے کسی تھانے کی کارروائی ہے. اچھا, اس میں ایک شخص ہیں جی جو سی آئی اے کو انہوں نے کچھ عرصہ, جس طرح پنجاب میں پولیس ہے ان کے اوپر ایک آئی جی ہے اور ان کے نیچے ڈی آئی جیز ہیں, ایڈیشنل آئی جیز ہیں, ساتھ ان کے نیچے ڈی آئی جیز ہیں, ایس ایس پیز ہیں, ڈی پی اوز, اس طرح ایک پوری ہیرارکی بنی ہوئی ہے. اب جو لاہور کی سی آئی اے تھی اس کو چلانے کے لیے یا اس کے جو اوپر ان کو رن کرتے تھے سی آئی اے کو جو کرتے ہیں, وہ ایک ایس ایس پی لیول کا آدمی تھا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ کیپٹن لیاقت صاحب جو ہے نا وہ سی آئی اے کو چلا رہے تھے, ایس ایس پی سی آئی اے. گزشتہ کچھ دن 2 ہفتہ ہو گیا میرا خیال, غالباً ہفتہ یا 1.5 ہفتے کی بات ہے, 2 ہفتے بھی کہہ لیں آپ, کہ اب ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن لیاقت صاحب نے عمران, آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی, تو جو 2 لوگ گئے تھے ان میں سے ایک یہ تھے علی ناصر رضوی صاحب تھے اور دوسرے سی آئی اے لیاقت صاحب تھے. جو تصویر وائرل ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بھی ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن لیاقت صاحب تھے. ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے ان کی سروسز کو مزید برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے, اور پھر وہ عہدہ جو ایس پی لیول کا تھا جو لاہور کو چلاتا تھا ایس ایس پی سی آئی اے, اس عہدے پہ ان کو پروموٹ کر دیا گیا
اب وہ عہدہ ایس ایس پی کے لیے بنا ہوا تھا، لیکن چونکہ ان کو بھی لگانا تھا، ان کو بھی ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ان کو نوازنا تھا، تو وہ پوسٹ اپ گریڈ کر کے ڈی آئی جی کو دے دی گئی ہے۔ اب ساتھ ہی کیپٹن لیاقت صاحب کو ڈی آئی جی کر دیا گیا پروموٹ کر کے، اور ان کو ڈی آئی جی کو سی آئی اے ڈی آئی جی لاہور بنا دیا گیا۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے اور ہمارے جناب سی ایم محسن نقوی صاحب اور آئی جی صاحب نے، پنجاب آئی جی صاحب عثمان صاحب نے ان کو بیجز لگائے، پیپس لگائے، ان کو پروموٹ کیا اور ان کو ڈی آئی جی بنا دیا گیا اور نوازتے رہے۔ اب ناظرین، ان کا آفس تھا ٹاؤن شپ میں تھا غالباً، سوری پہلے وہ سائڈ پہ تھا، اب وہ ٹاؤن شپ کیونکہ صاحب کو گھر قریب پڑتا ہے ٹاؤن شپ پہ، اس لیے انہوں نے ٹاؤن شپ آفس بنا لیا اور اس میں بیٹھ گئے۔ باقی آپ سمجھدار ہیں کہ یہ کون احکامات جاری کرتا ہے اور کیسے کیسے یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، سی آئی یہ کس طرح آپریٹ کرتی ہے۔ یہ پولیس نہیں ہوتی زیادہ تر، اب پولیس صرف اسکارٹ کر رہی ہوتی ہے ان کو، ان کے ساتھ ہوتی ہے، جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو گھروں میں گھستے ہیں، جو پامالی کرتے ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، عزتیں تار تار کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے ساز و سامان توڑتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، عورتوں کو گرفتار کرتے ہیں، برہنہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں زیادہ تر، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری جانب جو سٹوری اسلام آباد سے ہے، وہ میں نے اس کے اوپر ایک دو دوست ہیں ان سے ذرا فون کر کے پوچھا، تو مجھے پتہ چلا کہ جناب یہ سٹوری تھوڑی سی عجیب سی ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیا سال شروع ہوا ہے سپٹمبر کے دوسرے ہفتے میں، جوڈیشری کا نیا سال شروع ہوتا ہے، جب گرمی کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو جوڈیشری واپس آتی ہے، تو وہ جناب سب ججیز وہاں پہ بیٹھتے ہیں، فل کورٹ ہوتا ہے وہ، اور پھر اس میں تقریب ہوتی ہے، اٹارنی جنرل ایڈریس کرتا ہے، چیف جسٹس کرتا ہے، اس طرح سب معاملات وہاں پہ لوگ یوں کہہ لیجئے کہ آپ جو وکلا کے فورمز ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یا پاکستان بار ایسوسی ایشن ہے لاہور، وہ اس طرح ایڈریس کرتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ۔ آج جب یہ سارے معاملے چل رہے تھے تو اس میں ٹی بریک کا ٹائم ہوا، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جنہوں نے 17 تاریخ کو چلے جانا ہے، انہوں نے عبدالقیوم صدیقی صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور بیٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی، جیو کے رپورٹر ہیں، دی نیوز کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں، عبدالقیوم صدیقی نام ہے ان کا۔ تو ان سے کہا کہ صدیقی صاحب آئیں ذرا فوٹو لے لیں، تو انہوں نے ان کو کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچوانا چاہتا۔ تو چیف جسٹس نے عذرائے تفنن یا یوں مذاق کے طور پہ انہیں کہہ دیا کہ آپ کہیں ککے زئی خاندان سے بلونگ تو نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں جی، میں جو ہوں وہ ہوں، میں بندیال نہیں ہوں۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب نے مسکرائے اور ایک کہکا لگا کے ان سے شیک ہینڈ کیا۔ ناظرین، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں عبدالقیوم صدیقی صاحب کہ میں جسٹس فائز عیسیٰ جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں اس گروپ کا بندہ ہوں، تو اب ہماری حکومت آنے والی ہے، اب ہم جو ہے نا وہ قانونی حکمرانی کریں گے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کس اسکول آف تھاٹ سے الائنڈ ہیں، کس طرح جسٹس فائز عیسیٰ صاحب۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اگر کوئی انٹرویو دیا ہے، واحد انٹرویو ہے، وہ صرف عبدالقیوم صدیقی صاحب کو دیا ہے، اور وہ بھی ان کے یوٹیوب چینل پہ دیا ہے، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد محترم عیسیٰ صاحب، قاضی عیسیٰ صاحب، وہ جو ہے قائد اعظم صاحب کے ساتھ تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا انہوں نے، اور جو جناح کیب تھی وہ انہوں نے دی تھی، بلوچستان میں ہم نے بڑا کام کیا پاکستان کے لیے۔ اب ناظرین، یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ آپ کو ایک چیف جسٹس آف پاکستان آپ کو اگر کہہ رہا ہے، ایک اس عہدے کا ایک پریسٹیج، یوں کہہ لیں کہ اس عہدے کا ایک مقام ہے، آپ اس عہدے کو دیکھیے، آپ اس شخص کو نہ دیکھیے۔ اگر وہ آپ سے کہہ رہے تھے تو آپ کو ادب، تعلیم اور مہذب ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا وہاں پہ، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح ان سے، آپ نے خود بتا دیا اپنا آپ کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ آگے کیا سوچ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جب فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے آپ ان سے پرسنلی ملیں گے بھی، آپ ان سے سوال بھی اٹھائیں گے، پوچھیں گے ان سے زور زور سے اس عدالت میں کھڑے ہو کے کہ فائز عیسیٰ صاحب آپ 90 روز میں الیکشن کروائیں، کیوں نہیں کرواتے؟ بلکہ وہ آئیں، بلکہ آنے سے پہلے جس دن وہ حلف لیں، وہ آتے ہی پہلا کام یہ کریں کہ آئین و قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ فائز عیسیٰ صاحب اس اسمبلی میں بھی گئے تھے جس اسمبلی نے یہ بل پاس کیا تھا کہ الیکشن کے قیام کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے۔ آپ اس بات سے اب سمجھ سکتے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنے والے ہیں تو کیا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ولاگ، اپنا خیال رکھیے گا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں
ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو دیکھیے, کامنٹ کیجئے, لائک کیجئے, کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیے. اللہ حافظ.